अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीटीआई वाले जो हैं वो इस कदर इखलाक से तो पस्ता थे ही, गिर गए थे, लेकिन अब उन्होंने खुदा न खास्ता ऐसा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़िंदगी को खतरे से दो चार कर दिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त यूट्यूबर्स जितने जाली सहाफ़ी हैं जो कि पीटीआई के सपोर्टर बने हुए हैं और उनके स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, उन्होंने एक खबर फैलाना शुरू की है कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने कादियानियों को इजाज़त दी है कि वो अपने मज़हब की तबलीग कर सकते हैं और वो खुदा न खास्ता कुरान पाक का गलत तर्जुमा जो उनके मुताबिक उनको लगता है कि सही तर्जुमा है, उसकी अशात कर सकते हैं, उसकी तरवीज कर सकते हैं। मज़ेदार बात यह है कि वो इमरान खान जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में आसिया मलूना जैसी औरत जिसके ऊपर 3 मरतबा ब्लास्फेमी साबित हुई, उसको छोड़ दिया और फिर अमरीकी हुकूमत से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने वो काम कर दिखाया जो आज से पहले कोई कर नहीं सका। वो इमरान खान जिन्होंने इसराइल के साथ मज़ाकरात किए, 75 साल तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो इमरान खान जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने की तकरीर तैयार कर ली हुई थी। वो इमरान खान जिन्होंने अपना पूरा वफ्द भेजा था इसराइल के लिए। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे चश्मकुशा इंकशाफात करने जा रही हूँ और कुछ इस तरह के सबूत लेकर आई हूँ कि जिसको देखने के बाद और सुनने के बाद जो है वो आपको सारी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। जनाब आरिज रियाज साहब हैं, इन्होंने आज से बहुत अरसा पहले ये कॉलम एक लिखा था और मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि इमरानी दौरे हुकूमत में इसराइल का दौरा करने वाले 3 पाकिस्तानी जिनको खान साहब ने इसराइल से मुज़ाकरात करने के लिए भेजा था वो कौन थे। नंबर 1, अनीला अली। ये अनीला अली नाम की जो खातून है, इनके बारे में आपको बता दूं कि ये साबिक पीटीआई के वजीर थे जी अली जैदी। उनकी यकजान 2 कालिब थीं। ये पाकिस्तानी बरतानवी नयाद टाइप की खातून थीं, यानी वैसे ही इनके पास अमेरिकी पासपोर्ट भी था और ये वहाँ से इमरान खान का पैगाम लेकर सबसे पहले इसराइल के लिए इन्होंने उड़ान भरी थी। दूसरे नंबर पे जो साहब आते हैं उनका नाम है जी अहमद कुरैशी। अहमद कुरैशी जो है वो पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरी है और जो बतौर तज्जिया निगार जो है वो कई सालों से मशरिक वस्ता और इसराइल के मामलात के ऊपर काम कर रहे थे। इमरान खान की जब हुकूमत आई तो उन्होंने वजीर इतलात फवाद चौधरी के जरिए अपने चहीते अहमद कुरैशी, उस वक्त उनके चहीते हुआ करते थे, आजकल तो वो उनके बारे में सारे उनका कच्चा चटा खोलते हैं। अब जब खान साहब ने अपने चहीते अहमद कुरैशी को उस वक्त अमेरिका से पाकिस्तान बुलवा लिया और उन्हें सरकारी जो टेलीविजन है यानी कि पीटीवी के ऊपर मराद भी दिलवाई, उनको मन मर्जी का पैकेज भी दिलवाया और उसके बाद आपको याद होगा कि उस साल जो है इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की वजह से 23 मार्च की जो परेड है उसका इनकाद हुआ था और उसमें तमाम इस्लामी जो ममालिक हैं उनके सरबराहान जो हैं उन्होंने शिरकत की थी और उस वक्त इमरान खान ने एक बात की जिद लगा ली और वो ये कि अहमद कुरैशी जो हैं वो वहाँ पर कमेंट्री करेंगे, वहाँ पर उस पूरे इवेंट को होस्ट करेंगे। उसके ऊपर वहाँ पर जितने भी अफसरान थे या जो रियासत के लोग थे उन्होंने खान साहब से इस बात का इख्तलाफ किया कि ऐसा नहीं हो सकता, आप अहमद कुरैशी से ये मत करवाएं, पाकिस्तान के पीटीवी के या सीनियर जितने भी एंकर्स हैं आप उनसे ये काम करवा सकते हैं। अब हुआ क्या कि बड़ी बहस हुई और उसके बाद खान साहब ने जो है वो सबको शटअप कॉल दी और कहा कि अहमद कुरैशी जब ये कहेगा कि ख़वातीनो हजरात, इस वक्त वजीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब सलामी के चबूतरे पर पहुंच चुके हैं, जिन्हें पाक फौज का एक चाको चौबंद दस्ता सलामी देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है, तो अहमद कुरैशी का ये जुमला एक समा बांध देगा। सिर्फ इसलिए खान साहब ने अहमद कुरैशी के लिए इतनी लड़ाई ली थी। उस साल 23 मार्च की परेड में जो शख्स पूरा दिन कमेंट्री करके कप्तान के गुण गाता रहा वो कोई और नहीं बल्कि अहमद कुरैशी ही था, जो इसराइल का दौरा करने वाले वफ्द का सरबराह भी था। यानी खान साहब ने जो 3 लोगों का वफ्द भेजा था उनके सरबराह के तौर पे उनको रखा था। 2 साल पहले कराची के एक शहरी जनाब 2 साल पहले दोबारा, अब मैं आपको एक और नाकाबिले तरदीद सबूत दिखाती हूँ कि आज से कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा फिशल बिन खालिद नाम का एक शख्स था। वो जो शख्स था उसने इमरान खान को एक खत लिखा। खत में उसने कहा कि वो एक यहूदी है लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर रहता है और वो पाकिस्तानी है। उसने कहा कि उसके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है। उसने कहा कि वो एक यहूदी है, वो इसराइल जाना चाहता है लेकिन वो इसलिए नहीं जा पाता, या वो इसराइल के साथ तिजारत करना चाहता है, पाकिस्तानी चीज़ों को वहाँ पे एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करना चाहता है, लेकिन वो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि जो पाकिस्तान का पासपोर्ट है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, आप लोगों को पता है कि क्या लिखा हुआ है? कि उसके ऊपर ये दर्ज होता है कि जी आप इस पासपोर्ट पर इसराइल नहीं जा सकते। अब जनाब हुआ क्या कि खान साहब ने उसको इंतहाई जां फिशानी से, यानी कि फिशल बिन खालिद जो है उसको वापस इसराइल भेजने के लिए उसका एक नया पासपोर्ट जो है वो तैयार करवाया और वो जो छापा खाना था
ان کو 10 کروڑ روپے کی رشوت دی گئی اور کہا گیا کہ آپ لوگوں نے ایک ہی صرف پاسپورٹ بنانا ہے جس کے اوپر آپ نے یہ عبارت جس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ یہ ویلڈ نہیں ہے اسرائیل کے لیے، اس لائن کو بس آپ نے ہٹا دینا ہے. اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو مسمار بھی کر دیا گیا تھا، اور خان صاحب نے ذاتی دلچسپی لے کر فیصل بن خالد کی اسرائیل روانگی کروائی اور اس کی راہ میں ہر جو رکاوٹ تھی اس کو دور کروایا. اور یہی وہ واحد پاکستانی ہے فیصل بن خالد جو اسرائیل جانے والے وفد کا رکن بھی تھا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک 75 سالوں میں فیصل بن خالد جو ہے وہ پہلا شخص ہے جو اب تک کا آخری پاکستانی ہے جس کے پاس ایک ایسا پاکستانی پاسپورٹ ہے جس کے اوپر وہ تحریر نہیں لکھی ہوئی کہ یہ ویلڈ نہیں ہے جی اسرائیل جانے کے لیے. تو اس سے بڑا آپ کو کوئی اور ثبوت چاہیے؟ نہیں، مجھے پتا ہے کہ ابھی بھی آپ کی بس نہیں ہوئی، تو ابھی میں آپ کو ایک اور ثبوت دکھانے جا رہی ہوں. اگلا ثبوت دیکھیے. صرف عمران خان نے اپنے ہی وفد کو اسرائیل نہیں بھیجا تھا، بلکہ اسرائیل کا ایک جہاز پاکستان کے اسلام آباد کے شہر کے اندر لینڈ بھی کیا تھا. یہ اس وقت اسکرین کے اوپر آپ کو ایک اسکرین شاٹ نظر آ رہا ہے. یہ اکتوبر 28 کا ہے، سن 2018 کا ہے. دوپہر 12:52 پہ یہ ڈان نیوز نے خبر چھاپی تھی، اور یہ باقر ساجد سید تھے جنہوں نے یہ خبر چھاپی تھی. اور اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ اسرائیلی جہاز ہے جو پاکستان کے اندر اسلام آباد شہر کے اندر لینڈ کیا، اور وہاں پر عمران خان کے ساتھ، اس وقت کے لوگوں کے ساتھ عمران خان کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. اس خبر کو پوری طرح سے خفیہ رکھنے کی پلاننگ کی گئی، لیکن آپ کو پتا ہے سیٹلائٹ کا دور ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، دنیا چاند پہ جا چکی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسرائیل سے اڑان بھرنے والا جہاز اسلام آباد کے اندر اتر جائے اور کسی کو پتہ نہ چلے؟ مجھے پتا ہے کہ ابھی بھی کچھ عمران دار ایسے ہوں گے، کچھ اہل یوتھ ایسے ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں وہ جہاز تو غلطی سے اسلام آباد میں اتر گیا ہوگا. چلیے میں آپ کو ایک اور ثبوت دیتی ہوں، اور میں آپ کو تب تک ثبوت دیتی جاؤں گی جب تک کہ آپ لوگ مان نہیں جاتے. یہ جناب آپ کے سامنے نادیہ رمضان چودھری صاحبہ ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. کس طرح سے مرزا مسرور سے تحریک انصاف کے لیے ووٹ مانگ رہی ہیں، اور کس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیوں میں جائیں گے تو آپ کے لیے ہم آواز بھی اٹھائیں گے. آپ خود سن لیجئے. پاکستان جب آپ کی تحریک انصاف بنی ہے اس وقت میں پاکستان میں تھا، اور آپ نے پوچھا یہ تو میں بتا دیتا ہوں ساروں کے سامنے ہی. اور میں وہاں جماعت احمدیہ پاکستان کا ہیڈ تھا، ناظر اعلیٰ تھا. اس وقت عمران خان صاحب نے ایک صاحب کو بھیجا میرے پاس کہ ہم نئی پارٹی بن رہے ہیں، ہمیں اب الیکشن میں ووٹ دیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ بڑے انصاف پسند ہیں، اللہ تعالیٰ وہ کامیاب کرے. اور جہاں تک ووٹ کا سوال ہے ہمارے پاس تو ووٹ ہے. میں نے کہا نہیں، آپ دیں تو آئندہ پھر ہم اسمبلی میں جائیں گے تو پھر آپ کا حق ہوگا. میں نے کہا ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو اتنی ضرورت ہی نہیں ہے مولوی کے خوف سے کہ اس قانون کو ریپیل کرے. کیا اب بھی آپ کی تسلی نہیں ہوئی؟ نہیں، ابھی تو بہت سارے ثبوت باقی ہیں. یہ ایک ملعون شخص آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے. اس نے اپنا ایک نیا مذہب ایجاد کیا ہوا ہے. یہ تقریباً قادیانیوں سے ملتا جلتا اس کا مذہب ہے، اور یہ موجودہ سربراہ قادیانی بھی ہے. اور یہ اس ٹائپ کا اس کا نا ایک مذہب ہے جس کو یہ گوہر شاہی کے نام سے کہتا ہے، اور اس کا نام جی یونس الگوہر ہے. اور یہ عمران خان اور طاہر القادری کی کس طرح سے تعریفیں کر رہا ہے آپ اپنے کانوں سے سن لیجئے. اس کو کیوں ڈیولپ کریں؟ یہ مائٹی میگا پروجیکٹ ہے پاکستان کی تعمیر. یہ چند نعروں کی بات نہیں ہے، یہ صرف جو ہے کک سٹارٹ ہے. عمران خان، یہ کام ہم نے کرنا ہے، کرنا ہم نے. ہم معمولی انسان نہیں ہیں، ہم معمولی انسان نہیں ہیں. ہم نے آج تک کسی سیاستدان کی تعریف کیا اس کے منہ پہ تھوکنا گوارا نہیں. اور اب بھی ہم ہر سیاستدان کے منہ پر خود نہیں پیشاب کرتے، اپنے گلی کے کتوں کو کہتے ہیں جاؤ منہ دو. القادری کی طرح بول رہا ہوں. اس ملعون شخص کے کچھ اور بھی ویڈیوز آپ کو دکھانا چاہتی ہوں. ہیو اے لک. ہم نے اگر عمران خان کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اس کے پیچھے ظلم کی ایک بہت بڑی داستان ہے، بہت بڑی داستان ہے. مجھے ڈر اس بات کا ہے
کہ وہ جو داستان ظلم کی اس کے پیچھے ہمارے سینے میں دبی ہوئی ہے اس کو چنگاری نہ مل جائے. ان سب کی انٹری پاکستان میں بین, سب کی, سب کو نکال دو, بہن چودوں کو ڈپورٹ کر دو باہر. یہ ایک ایسا عمل ہے, جب ہم کرکٹ کھیلتے ہیں تو پچ کے اوپر 2 بیٹسمین ہوتے ہیں, ایک بیٹسمین نہیں ہوتا. ایک بیٹسمین نہیں ہوتا, 2 بیٹسمین ہوتے ہیں. اسی ملعون شخص کا ایک اور ویڈیو دیکھیں جس میں 400 مندروں کی تعمیر کی بات کر رہا ہے, جس میں قادیانیوں کو بڑے بڑے عہدوں سے نوازا گیا, اس کی باتیں کر رہا ہے. عمران خان کے حوالے سے خود ہی سن لیجئے. ہندوؤں کے لیے بڑے بڑے حکومت کی سطح پر بڑے بڑے مندر بنائیں گے, بڑے بڑے چرچ بنائیں گے. یہودیوں کے لیے کہہ دیں گے تم اپنے سینیگوگ بنا لو, اسٹیٹ فنڈ دے گی. نہیں, یہ تو ہوگا, اس میں شک نہ کرنا, اس میں شک نہ کرنا, گنجائش نہیں ہے شک کی. سرکار نے جو فرمایا ہے نا کہ ہم اپنی پوری شان سے آئیں گے, اس شان کے اندر یہ منصوبہ شامل ہے. جی, آپ نے یہ ثبوت بھی دیکھا, اور آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ عمران خان کے جو رائٹ ہینڈ تھے وہ بھی قادیانی تھے. یہاں تک کہ جس کو وزیر خزانہ انہوں نے لگایا تھا وہ بھی تھا پہلے. ایک وہ شخص کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, اگر کامنٹ سیکشن میں آپ کو یاد آئے تو ضرور لکھ کے بتائیے گا. اور پھر اس کے بعد لوگوں کے آواز اٹھانے کے بعد اس کو جو ہے وہ چینج کیا گیا تھا. یہ تمام ثبوت میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ یہ لوگ کس ڈٹائی کے ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر اس بات کا الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے قادیانیوں کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ اپنے مذہب کی تبلیغ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یعنی اس کے بعد بھی کوئی بے شرمی کی انتہا ہوتی ہے اور کوئی بات رہ جاتی ہے. اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں, مجھے کافی لوگوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے جو یو ٹرنز ہیں آج تک کے, جو انہوں نے وعدے کیے تھے آج تک پورے نہیں کیے, تکمیل کے مراحل تو دور کی بات ہے, کبھی پورے ہی نہیں ہوئے, اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں. تو میں اس وقت ویڈیو کی ٹائمنگ کو دیکھتے ہوئے آپ کے سامنے عمران خان کے 105 وعدے آپ کو یاد کرواتی ہوں جو انہوں نے کیے اور آج تک کبھی پورے نہیں کیے. سب سے پہلے جو انہوں نے یو ٹرن لیا جناب, وہ لیا کہ جی وہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ وہ 200 ارب لائے گی, اور کس کے منہ پہ مارے گی آج تک کسی کو نہیں پتا. وہ جس نے 200 ارب کہا تھا وہ خود غائب ہو گئی. پھر انہوں نے کہا کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ 2 روپے کی یونٹ ہم بجلی دیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ 45 روپے کا ہم لیٹر پیٹرول دیں گے. آپ کو یاد ہوگا فواد چودھری کا وہ بیان جس میں وہ کہتے تھے کہ 45 یا 50 روپے لیٹر والے پیٹرول کے ساتھ تو وہ جہانگیر ترین کا جہاز اڑا کے لے جاتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم نوکریوں کی بارش کر دیں گے. یہ 6واں یو ٹرن ہے ان کا. 7ویں یو ٹرن پہ انہوں نے کہا تھا کہ باہر سے لوگ آ کر پاکستان میں کام ڈھونڈیں گے. واہ سبحان اللہ. پھر انہوں نے کہا تھا 8ویں نمبر پہ کہ ہم کوئی غلام ہیں, ہم کبھی بھیک نہیں مانگیں گے. اور آج آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ بھکاری جو ہے نا پاکستان سے نکل کے باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ باہر پڑا ہوا پیسہ جو ہے وہ ہم منہ سے نکال کر بھی جناب لائیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ وہ ریاست مدینہ بنائیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ نیا پاکستان بنے گا. پھر انہوں نے کہا کہ ہم کشمیر آزاد کرائیں گے. لیکن آپ نے دیکھا کہ شاید وہ غلطی سے آپ نے کچھ اور سن لیا ہوگا, انہوں نے کشمیر آزاد تو کروا دیا لیکن آزاد کروا کے انڈیا کو دے دیا. پھر انہوں نے کہا کہ ایکسٹینشن کبھی نہیں دیں گے, جبکہ اب تو سارا کچا چٹا آپ کے سامنے کھل چکا ہے. جنرل باجوہ کو کس طرح سے انہوں نے ایکسٹینشن کی باتیں کی ہیں وہ تو ان کے اپنے ویڈیو بیان موجود ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہم غریبوں کو روزگار فراہم کریں گے. یہاں تک کہ لنگر خانے بھی جو اپنے نام کے ساتھ وہ منسوب کرتے ہیں وہ بھی ان کا پروجیکٹ نہیں تھا, اس کے بھی اسپانسرز کوئی اور تھے. پھر انہوں نے کہا کہ علاج فری ہوگا, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ صحت کارڈ کا پروجیکٹ ہی نواز شریف کا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ ملک ترقی کرے گا, اور ملک جو ہے وہ کھڈے لائن لگا کے خود عمران خان صاحب نے ڈیفالٹ کی سپیچ تیار کر لی. پھر انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا پاکستان ہوگا, ایسا پاکستان ہوگا جہاں کاروبار وفر ہوگا. اور آپ نے دیکھا. پھر انہوں نے کہا فیکٹریاں لگیں گی. پھر انہوں نے کہا تھا اس کو تو میں چپڑاسی بھی نہیں رکھوں گا. کس کو؟ شیخ رشید کو. پھر چپڑاسی تو نہیں, پتہ نہیں کیا کیا ان کو رکھ لیا. شیخ رشید جیسے آدمی کو انہوں نے کہا تھا کہ اپنا چپڑاسی نہیں رکھوں گا. اچھا جناب, پھر یو ٹرن لیا اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کو وزیر ریلوے بنایا. اچھا, کپتان نے کہا کہ بابر وان کو انہوں نے چور کہا اور پھر اسے اپنا ہی وکیل بھی رکھ لیا. مزیدار بات یہ ہے کہ چور جس کو کہا, چور کو اپنا وکیل رکھ لیا. واہ واہ, کلیپنگ ہونی چاہیے. پھر چوروں کی اسمبلی میں نہیں بیٹھوں گا کبھی. پھر آپ کے سامنے ہے. پھر انہوں نے سول نافرمانی سے یو ٹرن لیا. جناب انہوں نے کہا کہ سنڈے کے دن سے مجھے بڑی تکلیف ہے, سنڈے کو چھٹی کیوں ہوتی ہے, میں جمعے کو چھٹی دیا کروں گا. پھر کبھی ایسا ہوا کہ عمران خان کے دور میں انہوں نے جمعے کو آپ کو چھٹی دی ہو؟ پھر انہوں نے کہا کہ میں ویلنٹائنس ڈے کے اوپر پابندی لگاؤں گا, کبھی لگائی. پھر انہوں نے کہا کہ ٹک ٹاک بند کر دوں گا, کبھی کیا.
پھر انہوں نے کہا کہ منی چینجر آؤٹ لیٹ بند کرنے کا اعلان کرتا ہوں. پھر انہوں نے کیا کیا؟ پھر انہوں نے کہا میں ڈالرز جلا دوں گا سارے پاکستان کے. پھر انہوں نے کہا کہ میں ایمنسٹی اسکیم نہیں دوں گا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ انہوں نے وہ بھی دی. پھر انہوں نے کہا میں کبھی NRO نہیں دوں گا. پھر انہوں نے کہا کہ میں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا. پھر انہوں نے کہا انصاف سب کے لیے ہوگا. پھر انہوں نے کہا قانون سب کے لیے ہوگا، پولیس میں اصلاحات لاؤں گا، قطر سے واپسی پہ مجرموں کو عبرت کا نشان بنا دوں گا. انہوں نے کہا پرویز الہی سب سے بڑا چور اور ڈاکو ہے. وہاں سے بھی انہوں نے اپنا جو یو ٹرن ہے وہ لے لیا. پھر اس کے بعد انہوں نے وہی ڈاکو کو نفیس ترین انسان کہا. پھر انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، مولانا ڈیزل ان کا نام رکھا، ان کے ساتھ بھی ابھی گزشتہ کچھ دن پہلے جو ہے وہ الائنس کر لیا، ان کے ساتھ بھی اتحاد کر لیا. پھر جناب انہوں نے کہا میں کبھی کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کروں گا. پھر آپ کے سامنے ہے کہ وہ سب کو کس طرح سے کہہ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا میں کبھی لوٹے نہیں خریدوں گا. پھر آپ نے دیکھا کہ کیسے جہانگیر ترین نے جہاز بھر بھر کے ان کو لوٹے لا کے دیے. پھر انہوں نے کہا کہ اداروں کا سیاسی کردار ختم کر دوں گا، گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دوں گا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. منظور پشتین کے مطالبات درست ہیں انہوں نے کہا تھا، میں ان کی حمایت کرتا ہوں. جبکہ منظور پشتین پچھلے دنوں سے کیا کرتا آ رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جنرلز کو گالیاں انہوں نے دیں، ISI پہ الزامات انہوں نے لگائے، الیکشن کمیشن پہ الزامات انہوں نے لگائے، الدریہ پہ الزامات انہوں نے لگائے، ختم نبوت کی شکوں میں تبدیلی کی. پھر اس کے قادیانیوں کی مکمل حمایت کی، ان کو تسلی دی. 200 ماہرین کی ٹیم انہوں نے کہا کہ میرے پاس ہوگی، اور 200 ماہرین کی ٹیم میں ماشاءاللہ ایسا کام کیا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم نوکریوں کی بارش کر دیں گے، اگر ہم نے نوکریوں کی بارش نہ کی تو گردن اڑا دینا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کی گردن اتری؟ گردن تو بیچارے عوام کی اتری. پھر کہا کہ 4 ہی ہفتے کے بعد جب میری حکومت آئے گی تو 4 ہفتوں کے اندر اندر خوشحالی آ جائے گی، پہلے 100 دن کے اندر سب کچھ بدل جائے گا. کراچی کے قریب انہوں نے کہا سمندر ہے، اور سمندر میں انہوں نے کہا کنواں ہے، اور کنویں کے اندر انہوں نے کہا کہ ایک گیس نکلی ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ گیس جو ہے نا پورے پاکستان کو ملے گی. اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ گیس جو ہے وہ لیک ہو گئی ہے. پھر عمران خان نے کہا کہ ڈیلی کی 12 ارب کرپشن ہوتی رہی ہے، وہ 12 ارب ڈالر کی کرپشن اگر روز روکی جائے تو عمران خان نے 4.25 سال گزارے. ان 4.25 سالوں کے سالوں کو اگر آپ 12 ارب روزانہ کے حوالے سے ملٹیپلائی کر کے دیکھیں تو اتنا پیسہ پاکستان کے خزانے میں پھر عمران خان نے کہاں رکھا، اور اگر نہیں رکھا تو پھر عمران خان کا بیانیہ کہاں گیا. یہ تھا جی ان کا یو ٹرن. پھر انہوں نے کہا کہ میں عافیہ صدیقی کو واپس لاؤں گا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیسے وہ امریکہ گئے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے جب لوگوں نے عافیہ کے بارے میں سوال پوچھا تو عمران خان نے منع کیا کہ مجھ سے عافیہ صدیقی کے بارے میں بات نہیں کرنی. پھر انہوں نے کہا 3000 قیدی سعودی جیل سے میں نے چھڑوائے ہیں، بعد میں صرف ماموں کا بیٹا کامران وہاں سے نکلا، ادروائز اور کوئی نہیں نکلا. پھر انہوں نے کہا صاف چلی شفاف چلی، لیکن انہوں نے کیسے صاف چلی اور شفاف چلی کو چلایا؟ لوٹے خرید کے. پھر انہوں نے کہا کہ موروثی سیاست کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن عبدالعلیم خان کو اپنے ساتھ رکھا، جہانگیر ترین سے فائدے اٹھائے، سب سے اپنے فائدے اٹھائے، گوگی سے فائدے اٹھائے، پنکی سے فائدے اٹھائے. پھر جناب انہوں نے کہا کہ بنی گالا مجھے جمائمہ نے گفٹ کیا تھا. بعد میں کیا کہا وہ آپ کے سامنے. اور پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ بنی گالا تو دراصل انہوں نے اپنا جو لندن والا فلیٹ ہے وہ بیچ کر خریدا تھا. اس سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ جمائمہ نے ان کو گفٹ کیا تھا. یہ بھی ان کا یو ٹرن تھا. پھر جناب انہوں نے PTV کے اوپر حملہ کیا. صادق اور امین جناب وہ رہے اس کے باوجود بھی. اسلام آباد تھانے پر انہوں نے ہلہ بولا اور وہاں سے قیدی چھڑوائے. انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی جعلی ڈگری والا ہوگا وہ چور ہوتا ہے، اس کو میں کبھی نہیں لوں گا. پھر آپ نے دیکھا کہ ان کے کتنے جعلی ڈگری والے لوگ نکلے. پھر جناب انہوں نے دھرنا دینے والوں کو کہا کہ میں کنٹینر دوں گا. پھر جناب پارلیمنٹ کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں، اور پھر اسی لعنت والی جگہ سے وہ تنخواہیں وصول کرتے رہے. ان کی پوری کابینہ تنخواہیں وصول کرتی رہی. پھر انہوں نے کہا کہ الیکشن میں وسیع پیمانے پہ دھاندلی کا الزام لگا کر ثابت کرنے میں وہ ناکام رہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب 2013 میں عمران خان نے نجم سٹی کے اوپر 35 پنکچرز کا الزام لگایا، اور بعد میں اپنی ہی بات کو کہہ دیا کہ وہ تو صرف ایک سیاسی بیان تھا. پھر جناب انہوں نے کہا کہ سابق چیف جسٹس جو ہیں ان پر بھی دھاندلی کا الزام انہوں نے لگایا، اور پھر اس کے بعد وہ دستبردار ہو گئے. میں سابق والے چیف جسٹس کی بات کر رہی ہوں، جو موجودہ والے ان کی بات نہیں کر رہی، بندیال سے پہلے والے. اور پھر جناب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انہوں نے شہباز شریف کے اوپر الزام لگایا، اور پھر ہرجانہ کیس ان کے اوپر بنوایا، اور پھر اس کے بعد کورٹ کے اندر جب ان کو بلایا گیا تو وہ کوئی ثبوت نہیں وہاں پہ دے سکے. پھر انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے استعفے تک میں کبھی شادی نہیں کروں گا، اور پھر کنٹینر سے چھپ کے وہاں پہ انہوں نے شادی بھی کر لی، ریحام والی، آپ کو یاد ہے نا. پھر اس کے بعد انہوں نے طلاق پہ کیا کہا کہ میڈیا باتیں کر رہا ہے، اب میں نے تو کوئی طلاق ہی نہیں دی، اور پھر آپ کے سامنے ان کا یہ یو ٹرن بھی آ گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے بشرا مانیکا کی جب خبر لیک ہوئی تو کہا کہ صرف پیغام بھیجا تھا، اور پھر انہی کے گواہان کی جو گواہی ہے
اس کو انہوں نے مان لیا. پھر اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ نواز شریف کو میں وزیر اعظم نہیں مانتا. پھر انہی کے لگائے ہوئے آرمی چیف کو انہوں نے مبارکباد دی اور پھر نواز شریف کی نااہلی کو بہترین فیصلہ قرار دیا اور پھر خود ہی کہہ دیا کہ یہ بڑا کمزور فیصلہ تھا. پھر خان صاحب نے کہا کہ آف شور کمپنی رکھنے والے چور ہوتے ہیں. پھر عمران خان کی اپنی بنائی ہوئی آف شور کمپنی سامنے آ گئی اور پھر انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو اس لیے بنائی تھی کیونکہ میں ٹیکس کی بچت کر رہا تھا. یعنی دوسرے اگر بنائے تو وہ چور ہیں, آپ بنا رہے تھے تو وہ ٹیکس کی بچت ہے. منی گالا کے بارے میں ایک بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ کاؤنٹی کے پیسوں سے خریدا اور پھر اچانک انہوں نے یو ٹرن لیا اور کہا کہ نہیں وہ تو میں نے جمائمہ کا گفٹ جو ہے نا وہ تھا. پھر انہوں نے کہا نہیں میں نے تو لندن کی فلیٹس بیچ کر خریدا. تو یہ عمران خان کے 105 یو ٹرنز تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. باری ہے جی آپ لوگوں کی, آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں. کیا اس کلٹ کو, پاکستان کو اب کس طرح سے اس کلٹ کے ساتھ نمٹنا چاہیے, کیونکہ ہمارے لوگوں کے دماغوں کو پلیوٹ کیا جا رہا ہے, غلط خبریں دی جا رہی ہیں اور جو کام یہ خود کرتے ہیں اس کا الزامیہ دوسروں پر لگاتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تبدیلی جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.